Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My name is Razia Nisar. I am your Islamiyat instructor from tutoria.pk. उम्मीद करती हूँ आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज मैं आपके सामने एक नए सबक के खुलासे के साथ हाजिर हूँ। सबक का उन्वान कुछ यूँ है, अल्लाह ताला और उसके रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अताअत। आपकी किताब में मौज़ूआती मुताले का जो पोर्शन है उसका ये दूसरा सबक है। इसका हम तफसीलन मुतालिया कर चुके हैं। आज हम इसका खुलासा पढ़ेंगे। जैसा कि सबक में 3 अहम नुकात बनते हैं, जिसमें है अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, अल्लाह और उसके रसूल की अताअत और ख़त्म नबूवत। तो सबसे पहले हम अल्लाह ताला से मोहब्बत पर बात करेंगे, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, और फिर अल्लाह और उसके रसूल की अताअत, और फिर ख़त्म नबूवत। तो इस तरह से ये 4 नुकात बन जाएंगे। तो बढ़ते हैं पहले नुक्ते की तरफ, जो कि है अल्लाह ताला से मोहब्बत। जैसा कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, उसने इंसान को ज़मीन पर भेजा अपना खलीफा बनाकर, अपना बंदा बनाकर। अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो उसकी इबादत करे, जैसा कि खुद अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो अल्लाह की इबादत वही शख्स करेगा जिसको अल्लाह ताला का इदराक होगा। हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया तमाम अज़ा के साथ, और हमें इतनी कसीर नेमतें अता की कि जिसका अहाता भी मुमकिन नहीं, जिसका एहसा, जिसकी गिनती मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में फरमाते हैं, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना शुरू करो तो तुम उसका शुमार नहीं कर सकते। बिलाशुबा हम अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। अगर हम लिखने बैठे हमारे कलम टूट जाएंगे, स्याहियाँ ख़त्म हो जाएंगी, समंदर खुश्क हो जाएंगे, जैसा कि अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में कहते हैं कि अगर समंदरों को स्याही बना दिया जाए और दरख्तों को कलम बना दिया जाए तो स्याहियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी, कलम भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला की तारीफ़ ख़त्म नहीं होगी, अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार ख़त्म नहीं हो सकता। तो जब अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन पर भेज दिया और फिर उसको इतनी सारी नेमतें अता कर दी और उसको बसीरत अता की, उसको फ़हम अता की, उसको सोच और अकल अता की कि वो अपने अतराफ़ में नज़र दौड़ाए, वो गौर व फ़िक्र करे। अल्लाह ताला कुरान मजीद में गौर व फ़िक्र की दावत देते हैं। तो जब इंसान कायनात में और अपने नफ्स में गौर व फ़िक्र करता है तो उसको अपने रब का इदराक होता है। जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उस चीज़ की खूबसूरती को देखते हुए उसकी बनाने वाले की तरफ ख्याल जाता है कि अल्लाह ने उसको कैसी फ़हम और कैसी बसीरत दी होगी। तो एक वो इंसान जिसको अल्लाह का इदराक नहीं है, जब वो कायनात में गौर व फ़िक्र करता है, नज़र दौड़ाता है, तो वो इस नतीजे पर पहुँचता है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात को कितना खूबसूरत बनाया। यानी उस वक्त तक तो उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इदराक नहीं होता, तो वो यही सोचता है कि इसको बनाने वाला कौन है। तो जब वो गौर व फ़िक्र करता है अपने नफ्स में, कायनात में, तो वो इस नतीजे पर पहुँचता है कि इस कायनात को बनाने वाला कोई है, और इस तरह उसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इदराक हो जाता है। तो जब उसको अल्लाह का इदराक हो जाता है तो फिर वो उसको अपना रब तस्लीम कर लेता है, अगर अल्लाह ने उसके दिल को हदायत के लिए पसंद किया हो। फिर जब वो अल्लाह को अपना रब तस्लीम कर लेता है, जैसे कि अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, कि तुम्हारा इला, तुम्हारा रब एक अल्लाह है जिसकी सिवा कोई माबूद नहीं, यानी उसका कोई शरीक नहीं है। तो इस तस्लीम के बाद अगला मरहला आता है कि जब हमने अल्लाह को अपना रब तस्लीम कर लिया तो अब हम उसकी इबादत करें। अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में इस चीज़ का जिक्र फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, आपकी तख्लीक के साथ अल्लाह ताला ने अपनी इबादत को मिला दिया कि ए लोगो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हारी तख्लीक की है। हमें अल्लाह ताला ने किस कदर मुकम्मल बनाया है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, और जिनमें छोड़ी भी होती है तो उसमें किसी और चीज़ की ज़्यादती दी होती है, उनको आजमाया होता है। तो अल्लाह ताला ने जब हमें इतना मुकम्मल बनाया, हमारे लिए चीज़ों को मुसख्खर किया, हमें इतनी खूबसूरत ज़िंदगी दी, तो क्या ये उस रब का हक़ नहीं है कि हम उसकी इबादत करें? बिलाशुबा हमारी तख्लीक का मकसद ही अल्लाह को मानना और उसकी इबादत करना है। तो जब हमने अपने रब को अपना रब तस्लीम कर लिया और उसके बाद उसकी इबादत भी शुरू कर दी, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि हमें उस ज़ात से मोहब्बत ना हो जिसने हम पे इतने सारे एहसानात किए हैं, जो रहीम और शफ़ीक रब है। तो फिर अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में इस हकीकत की तरफ इशारा करते हैं कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, कि अल्लाह से मोहब्बत वही लोग करते हैं जो ईमान वाले हैं। यानी ईमान वालों की तो ये सिफ़त होती है, ये उनकी क्वालिटी होती है कि वो अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। आज हम अपने नफ्स में, अपने दिल में झांक कर देखें कि क्या हमें अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है, क्या हम मोमिन कहलाने के हक़दार हैं या नहीं। फिर जब आपने अल्लाह को अपना रब तस्लीम किया है ना, तो ये आपने
ایمان لایا اللہ پر، اللہ کی وحدانیت پر، تو اس ایمان کا یہ تقاضا ہو جاتا ہے، یعنی ایک لازم و ملزوم چیز ہے، آپ کے ایمان کا حصہ ہے کہ آپ نے اللہ سے محبت کرنی ہے، تبھی آپ کا ایمان مکمل ہوگا، ادروائز آپ کا ایمان ادھورا رہ جائے گا، آپ مومن یا مسلمان نہیں کہلائے جا سکتے۔ پھر اس کے بعد اس محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ اس رب کی اطاعت کی جائے، اس کی فرما برداری کی جائے، یعنی ایمان اور اس کے بعد محبت اور اطاعت آپس میں لازم و ملزوم ہے، ایک چیز بھی مائنس نہیں کی جا سکتی، کسی چیز کو چھوڑا نہیں جا سکتا، سب چیزیں ایک ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی آپ کے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار احسانات کی ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیثیت ایک نبی، بحیثیت آپ کے پیشوا ہونے کے آپ پر بے پناہ احسانات ہیں۔ ان میں سے صرف ایک احسان کا ذکر کر دیتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ تک یہ دین پہنچایا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے راتوں کو روتے رہے ہیں کہ اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ روز قیامت جب ہر شخص یہاں تک کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کریں گے، اس وقت ایک آواز گونجے گی امتی امتی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ تو کیا ہمیں ایسی ذات سے محبت نہیں ہونی چاہیے کہ جو راتوں کو ہمارے لیے روئے؟ کیسے ہماری ماں ہم سے محبت کرتی ہے، وہ نہیں چاہتی کہ ہمیں آگ میں ڈالا جائے، وہ چاہتی ہے کہ ہم اچھے بچے بن جائیں، تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دعائیں کی ہیں، ہمارے لیے وہ راتوں کو روئے ہیں کہ ہم اطاعت کریں، ہم شکر گزار بنیں، ہم اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرما بردار بنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی طرف قرآن مجید نے اشارہ کیا ہے، اور وہ کچھ اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ تو جہاں پر زندگی میں ایسا کوئی مرحلہ آئے جہاں پر آپ کو اپنی جان، اپنی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت کا انتخاب کر کے دنیا اور آخرت کی زندگی کو اپنے نام لکھوا لیں، کیونکہ یہ آپ کے ایمان کا لازمی جزو ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ احادیث کی طرف میں آپ کی نشاندہی کر دیتی ہوں کہ احادیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یعنی کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی جو اطاعت ہے، یعنی جو اس کی خواہشات ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع نہیں ہو جاتی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے ہیں اس کے تابع نہیں ہو جاتی، تو ایسا شخص کامل مومن ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک اور روایت میں ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، کہ وہ شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اپنے دلوں میں، اپنے نفسوں میں نظر دوڑائیں، غور و فکر کریں کہ کہیں آپ کے دل میں کسی کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غالب تو نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تمام محبتوں پر غالب ہونا چاہیے، یہ آپ کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ اگلے نقطے کی طرف بڑھتے ہیں جو کہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جب ہم نے اللہ کو اپنا رب تسلیم کر لیا ہے، پھر اسے محبت بھی کر لی ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ اور لازمی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس صورت میں ممکن ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں، اس ڈگر پر چلیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنمائی کر دی، جس کی طرف ہمیں ہدایت دے دی قرآن کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اللہ کی اطاعت انتہائی ضروری ہے، ہم وقت پر نماز قائم کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کے خلاف نہ کریں، جن چیزوں سے اجتناب کا حکم ہے ہم ان چیزوں سے رکے رہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا ایک طریقہ خود قرآن مجید میں فرما دیا، اور وہ کچھ یوں ہے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ پھر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ ایسے بھی ارشاد فرمایا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو یعنی کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا لازمی تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ سے محبت کرے گا اور آپ کے تمام کاموں کو سنوار دے گا۔ جیسا کہ ایک شاعر نے فرمایا ہے
کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام کاموں کو سنوار دے گا، پھر فیصلے آپ کی مرضی کے مطابق ہوں گے، پھر آپ کی مرضی چلے گی، پھر آپ کو وہ سب کچھ ملے گا جو آپ کا دل چاہتا ہے۔ صرف اطاعت، فرما برداری اور محبت ضروری شرائط ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس حقیقت کی طرف کچھ یوں اشارہ فرماتے ہیں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، کہ اللہ کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کو اپنے فیصلوں میں حاکم نہ مان لیں، یعنی آپ کی بات کو حرف آخر نہ مان لیں، اور پھر اس کے بعد اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اس فیصلے کے بارے میں، اور وہ سلام بھیجیں آپ کے اوپر۔ تو یہاں پر یہ بات صاف ظاہر ہے قرآن مجید کی اس آیت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انتہائی ضروری ہے اور دل کی پسندیدگی کے ساتھ ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ اطاعت تو کر رہے ہوں لیکن آپ کا دل اس پر راضی نہ ہو، تو دل کو بھی محبت کی طرف، اطاعت کی طرف مائل کرنا ضروری ہے۔ آخری نقطہ ہے ہمارے پاس ختم نبوت۔ ختم سے مراد ہوتا ہے سٹیمپ۔ عربی میں اس کو انگوٹھی بھی کہا جاتا ہے اور سٹیمپ بھی کہا جاتا ہے۔ انگوٹھی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ پرانے زمانوں میں انگوٹھی میں سٹیمپ ہوتی تھی، تو سٹیمپ سے مراد ہوتا ہے کہ جب کسی پیپر پہ کوئی سٹیمپ لگی ہو، اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ حق ہیں، ان سے روگردانی نہیں کی جا سکتی۔ تو اسی طرح سے ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ نبوت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو کر اس پر سٹیمپ لگ گئی ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیشوا نہیں آئے گا۔ ہاں، اگر آپ کسی کو ہدایت کی ضرورت ہے تو اسی دین میں سے داعیے دین اٹھیں گے، مجدد اٹھیں گے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی طرف دعوت دیں گے۔ قرآن مجید میں ختم نبوت کے بارے میں آیات ہیں، جن میں سے 2 آیات کو میں ذکر کر دیتی ہوں۔ ایک آیت یہ ہے کہ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، تو اس آیت میں خاتم النبیین کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے، جس کو ہم ختم نبوت کہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور بلکہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں اور نبیوں میں سے آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ تو یہاں آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہہ دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت تلاوت کی تھی جو کہ تکمیل دین کے بارے میں تھی، یعنی کہ اب دین مکمل ہو چکا ہے، اب کسی رسول کی، کسی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کتاب کی بھی ضرورت نہیں ہے، کہ قرآن مجید آخری کتاب ہے اور یہی مذہب، یہی دین اسلام اب قیامت تک کے لیے چلے گا۔ تو جس کو اختیار کرنا ہے یہی دین اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، اور جو آیت خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر تلاوت کی گئی تھی وہ یوں تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین پسند کر لیا۔ تو ثابت ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی بات پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر نے جھوٹے مدعیان نبوت جو کہ مسیلمہ کذاب تھا اس کے خلاف جہاد کیا تھا۔ آپ کے فائدے کے لیے بتاتی چلوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسود انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ہمارے مذہب میں نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کی سزا موت ہے، جس طرح کہ اسود انسی کو قتل کیا گیا، اس کے بعد مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کیا گیا، اور اس کے علاوہ بنو امیہ میں بھی 2 اشخاص نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ آپ کے برصغیر پاک و ہند میں بھی ایک شخص جس کا نام غلام احمد قادیانی ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس کو قتل تو نہ کیا گیا، بہرحال وہ اپنی موت آپ مرا تھا، لیکن اس کی موت اس کے جھوٹے ہونے پر دلالت کرتی تھی۔ اگر آپ کتابیں کھولیں اور ان کو پڑھ کر دیکھیں تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ غلام احمد قادیانی واقعی ہی ایک جھوٹا انسان تھا، وہ خود اپنے نفس میں ایک کنفیوزڈ انسان تھا۔ تو یہاں پر میں اپنے کلام کو ختم کرتی ہوں۔
ہمارا یہ خلاصہ اختتام پذیر ہوا. امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے ساتھ ہی tutoria.pk سے آپ کی اسلامیات انسٹرکٹر آپ سے اجازت چاہتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.